बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज ना आहें आई, ना सिसकियाँ, ना आंसू, कुछ भी नहीं निकला। और एक और जमहूरियत के लिए बहुत तारीख दिन जब फ़ौजी अदालतों की तौसी हो गई और सेनेट ने भी मंजूर कर लिया। मैं इसलिए आज इस पे बात करना चाह रही हूँ कि अगर हम इस मुल्क में कहते हैं कि जमहूरी निज़ाम है तो प्रैक्टिकली नज़र नहीं आता। आहें और सिसकियाँ इसलिए कि मुझे याद है कि रज़ा रब्बानी साहब, जो मेरे लिए नहीं सबके लिए बहुत मोहतरम है, और जिस तरह से वो सेनेट को चला रहे हैं, काश कि पूरी पार्लियामान ऐसी चलाई जाए तो बेहतरीन जमहूरियत जो है वो निकल सकती है, उसकी जो फॉर्म है वो सामने आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। 2 साल पहले जब रज़ा रब्बानी साहब चेयरमैन नहीं थे और उन्होंने वोट किया था इस तौसी के ऊपर, यानी इस बिल के ऊपर जो कि फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से था, उन्होंने कुछ आंसू निकाले थे। असल में वो जमहूरियत पे आंसू थे। ज़रा सुनिएगा उन्होंने उस वक्त क्या कहा था। जितना शर्मिंदा मैं आज हूं, शायद इससे पहले मैं नहीं था। ये वोट पार्टी की अमानत थी, जो अमानत मैंने पूरी की। आइंदा कल आना ऊपर है। मैंने आज अपने ज़मीर के खिलाफ ये ज़मीर के ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ था रज़ा रब्बानी साहब का। आज तो उन्होंने जो कहा उसमें ना कोई आंसू थे, ना हिचकियाँ थी, ना सिसकियाँ थी, ना ही कोई ऐसी बात थी। आज उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। भी बिल सेनेट से पास होगा, उसको साइन करके चेयरमैन सेनेट को जो है वो प्रेसिडेंट को भेजना है फॉर ऑथेंटिकेशन। और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल और ये आर्मी एक्ट की अमेंडमेंट की लास्ट पैसेज सेनेट से हो रही थी, सो आई हैड टू साइन इट इन एनी केस। और मैंने ये फिर मुनासिब समझा कि बजाय इसके कि मैं प्लेइंग टू द गैलरी करूं और हाउस में ना आऊं और अपने चेंबर की तारीखी में उसको साइन कर दूं, तो इट्स बेटर दैट आई शुड प्ले आउट माय कॉन्स्टिट्यूशनल रोल। मेरा ख्याल है कि रज़ा रब्बानी साहब 2 साल में जहां बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आई है, आपके लहजे में भी तब्दीली आई है। हमें इस बात का ज़रूर अफसोस है कि सेनेट ने भी आज सिर्फ 3 मुखालफत में वोट दिए, और वो भी पीके मैप के थे, यानी पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के चकज़ई साहब की JUIF एब्सेंट रही, और 78 वोट जो थे 104 में से वो इस कानून की फेवर में गए। इस मुल्क में जमहूरियत है या नहीं है, इदारे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस मुल्क के अंदर जनरल राहील को क्या ओहदा देना है, सऊदी अफवाज का सरबराह बनना है, ये फैसला भी पार्लियामान में नहीं हुआ, पार्लियामान के खिलाफ हुआ। कल हमारे प्रोग्राम में जनरल एजाज ने ये कहा कि आर्मी चीफ को बुलाना पड़ा, ईरानी सफ़ीर को, और उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि हम इस फैसले के अंदर बिल्कुल शरीक नहीं हैं, और ये भी उनको हुकूमत को करना था, उन्होंने किया। पार्लियामान के अंदर फैसले नहीं होते, कहीं और हो रहे हैं, कोरम तक पूरा नहीं होता, इश्यूज़ पे बात नहीं होती, अवाम के लिए बात नहीं होती, महंगाई पे बात नहीं होती, रोटी कपड़ा और मकान के लिए बात नहीं होती। ये पार्लियामान अपना काम क्यों नहीं कर पा रही? आज इसी मौजू पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सेंटर ताज हैदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत जाना माना नाम है और बहुत अवामी वर्कर हैं, जमहूरियत पसंद। बहुत शुक्रिया सर। जनाब शाही सैयद साहब, अगेन बहुत बड़ा नाम है और अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शुक्रिया सर। डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा भी हैं, रुकने कौमी असम्बली भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर साहिबा। सेंटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर हैं और आज इनसे भी बात करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहिबा, क्या आपको महसूस हुआ है आज इस जमहूरियत, यानी जमहूरियत का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले? देखिए, अफसोस से कहना पड़ता है कि ये 2 साल के बाद जो मिलिट्री कोर्ट्स का रिवाइवल हुआ, इस पे बहुत डिस्कशंस हुई। सेनेटर ताज हैदर साहब मिलिट्री वो कमेटी में थे जिसमें मैं भी थी।
اور افسوس تو یہ ہے کہ جو فرض بنتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی پرومسز کی وجہ سے پہلی 2 سال کا سنسیٹ کلوز ایڈ ہوا ملٹری کورٹس کے لیے، حکومت نے اپنے فرائض نہیں ادا کیے. انہوں نے 1 انچ موومنٹ نہیں کی، نہ جو کرمنل جوڈیشل ریفارم پہ، نہ جو نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات ہیں ان پہ. جو سویلین حکومت نے اپنا رول پلے کرنا تھا نیشنل ایکشن پلان کا، وہ بالکل ویسے کا ویسا رہا، کچھ نہیں ہوا. اور ہم اس سٹیج پہ پھر آ گئے کہ ہمیں پھر ملٹری کورٹس کا ریوائیول کرنا پڑا. بلکہ جو اینٹی ٹیرر ایکٹ ہے اس کو اس دوران مس یوز کیا گیا. آپ کو پتہ ہے سارے سیاستدانوں پہ FIRs کٹی ہوئی ہیں دہشت گردی کی، میرے پہ بھی کٹی ہوئی ہے دھرنے کے دوران. اور کیا کہتے، جو اصل کام تھا اینٹی ٹیرر ایکٹ کا کہ آپ نے وٹنس پروٹیکشن کرنی ہے، ججز کی پروٹیکشن، اور آپ نے سسٹم کو دہشت گردی کے مسئلوں کو اور سینٹنسنگ کو افیکٹ کرنا ہے، اس پہ کوئی کچھ نہیں ہوا. اینٹی ٹیرر کورٹس نے کوئی اس طرف کام نہیں کیا کیونکہ آپ نے ان کو مس یوز کیا ہے. تو بٹ یہ ملٹری کورٹس ایک صرف ایشو ہے، اس میں بہت سے ایشوز ہیں. آپ نے جنرل راحیل کا کہا، دیکھیں ایک یمن پہ ریزولوشن آئی ہے جس میں نیوٹرل کا ورڈ استعمال کیا گیا، پارلیمان کی ریزولوشن ہے. اس کے باوجود جب یہ ساری آپ نے ایرانین ایمبیسڈر کو تو سوچا کہ ایکسپلینیشن دے، پارلیمان میں تو آپ لائے نہیں جنرل راحیل کا. اور جنرل راحیل ایک پرائیویٹ انڈیویجول نہیں ہے، ریٹائرڈ ہوں گے لیکن وہ سمبل ہیں پاکستان ملٹری کا. چیف آف آرمی سٹاف رہ چکے ہیں، اور کیا کہتے پاکستان ملٹری سٹیٹ کی ریپرزینٹیٹیو ہے، اور سٹیٹ میں پارلیمان سپریم ہے. اور پارلیمنٹ کی ریزولوشن کو یہ جو انہوں نے عہدہ لیا ہے، یہ الائنس میں سیکٹیرین اوورٹونز ہیں. آج امریکہ کا آپ پڑھیں اخباروں میں آیا ہے کہ they are trying to remove all restrictions to be involved in the Yemen war. امریکہ بھی اس میں انوالو ہو رہا ہے. ہمیں اس جنگ کے قریب نہیں جانا چاہیے. بالکل اس پہ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کا کمنٹ اس پہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان ملٹری کورٹس ہر جگہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. بالکل پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے. سینٹر تاج حیدر صاحب جنہوں نے اس کو بھی چیلنج کیا، میں اس پہ آؤں گی، لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ ہم سوچ رہے تھے شاید کوئی 2 3 4 ووٹ پیپلز پارٹی میں ایک سگنیفیکنس کے طور کے اوپر وہ مخالفت میں آ جائیں. کوئی تقریر سوائے اعتزاز صاحب کے کوئی تقریر بھی نہیں تھی؟ جی نہیں، میں نے بھی تقریر کی تھی. اچھا آج ہم نے پھر مس کی وہ؟ نہیں آج نہیں جی اس دن تو آپ کی بہت خوبصورت تقریر تھی. جی ہاں معاملہ تھا، اور زندگی گزری ہے پوری جمہوریت کے لیے جنگ کرتے ہوئے. اور میں اپنی بات نہیں کر رہا بلکہ ہزاروں کارکن نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے بلکہ دوسری جو جمہوریت کے لیے اور آمریت کے خلاف جنگ کرتی ہوئی ہماری زندگی گزری ہے. تو ہمیں میرے خیال سے یہ کہنا کہ ہم جمہوریت مخالف ہیں یہ بات مناسب نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جمہوریت کو کچلنے کے لیے اور ہمیں کچلنے کے لیے اور ہم جیسی دوسری جماعتوں کو، عوامی نیشنل پارٹی ہے، دوسری ترقی پسند مذہبی انتہا پسندی کو یہاں مسلح کیا گیا، جتھے بنائے گئے. اس وقت ایک حالت جنگ چل رہی ہے، 60,000 پاکستانی اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں. تو اس میں ہمیں اوور نائٹ ہر چیز نہیں ہوتی، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ میڈیا کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے کیونکہ اس سے ایک پریشر بنتا ہے جمہوری طاقتوں کے لیے. لیکن یہ کہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ چیز یوں ہے اور یہ چیز یوں ہے اور بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم کو ایک رستہ نکال کے آگے بڑھنا ہوتا ہے. اب اس میں جو ہمارے سامنے آپشنز تھیں وہ یہ تھیں کہ اس میں جو بھی ہم انسانی حقوق کی تحفظ کے لیے چیزیں ڈال سکیں تو وہ ڈالی جائیں. اور تمام سیاسی پارٹیوں نے متفق ہو کے، تجویز ہماری تھی لیکن وہ جو 24 گھنٹے کی بات ہے، 4 ترامیم جو ہیں اس سے اس کا جو سختی ہے وہ کافی حلیہ بہتر ہوا ہے. لیکن بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ اور انتظامیہ الگ الگ ہو، اور یہ ہمارے آئین کی روح ہے کہ عدلیہ اور انتظامیہ الگ الگ ہو. اور جو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہیں، سب سے بڑی تنقید یہ ہے کہ وہ نہیں کیے جا رہے. اور اس میں سب سے آگے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 4 ملکوں میں ایک معاہدہ ہوا دہشت گردی کے خلاف، چین، تاجکستان، افغانستان اور پاکستان، جس میں ابھی کوئی 7-8 مہینے کی بات ہے. لیکن اس پہ کوئی پیش رفت نہیں کی جا رہی بلکہ افغانستان سے تعلقات بگاڑے جا رہے ہیں.
بجائے اس کے کہ ہم سوچ سمجھ کے اور مل جل کے یہ کریں. اور یہ وہ فارمولہ ہے جو وسطی ایشیا کی ریاستوں میں کامیاب ہوا اور انہوں نے وہاں سے امریکی سامراج کو ہٹایا جی اور دہشت گردی کو کنٹرول کیا. اچھا، میں شاہد سید صاحب، آپ بھی ایک دفعہ آپ دیدہ ہوئے تھے اور آپ بھی دہشت گردی کے اوپر آپ دیدہ ہوئے تھے. آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے آج ہم جمہوریت میں بیٹھے ہیں اور ملٹری کو کر رہے ہیں؟ اصل سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، سننے دیکھنے والے کو سلام. میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو رونا تھا اس میں کوئی دو برائی نہیں ہے. جو چیئرمین صاحب رویا تھا وہ نہیں، وہ ہم سب روئے تھے. وہ انسان جو جمہوریت ڈیموکریسی پہ یقین رکھتا ہے اور مضبوط اداروں پہ یقین رکھتا ہے وہ سب روئے تھے. سامنے وہ تھا، باقی دل کے اندر رویا ہوا. ایک وہ رونا تھا جو ہماری پرانی غلطیوں کی وجہ سے ہم اس نوبت پہ آ گئے کہ طالبان ہمارے بندے مار کے کلم کلا کہہ دے کہ یہ ہم نے مارا. اور حکیم اللہ مسعود بولتا ہے الیکشن سے پہلے 2 مہینے پہلے ہمارے ملکی صدر نے بولا کہ الیکشن جو ہے پلانی پارٹی کرے اور پلانی نہ کرے. وہ نتیجے پہ ہم جو پہنچے ہم نے اس پہ رویا مجبوراً. یہ اچھی چیز نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے. فوجی عدالت ہے، فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے اور فوج بھی یہ چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا کام پہ کرنے دو. لیکن شاید ہماری غلطیاں ہے کہ ہم اس نوبت پہ پہنچ گئے اور ہم نے وہ کام نہیں کیا تو ہم روئے. آج کا جو رونا تھا یہ شاید آپ کو آج نظر نہیں ہے، آج بھی وہی رونا تھا. اگر آپ نے پارٹی کی، ہر پارٹی کی، میں صرف نہیں، نون سے لے کر کے پیپل پارٹی تک، اپوزیشن سے اور حکومت پہ، ہر پارٹی کا ممبر یہی رویا دھویا کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. جی، جسٹس فائز عیسیٰ کی رپورٹ کا بھی انہوں نے کہا کہ اگر عمل درآمد ہوتا تو یہ دن نہیں اس کی ذکر ہوا. اس کے علاوہ اس بات کی بھی ذکر ہوا کہ اگر یہ موجودہ حکومت پہ لان تان ہوئی کہ آپ لوگوں اگر کچھ کرتے تو شاید ہمیں آج بھی یہ دوبارہ امینڈمنٹ نہیں کرنے پڑتے. لیکن ایک اور تیسری بات کہ خدا را آج تو کمٹمنٹ کرے کہ اگلے 2 سال کے بعد اس کو ضرورت نہ پڑے. وہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے. وہ تو ابھی 1 گھنٹہ ہوا نا. لیکن میں پریڈکشن ایسے کر رہا ہوں کہ شاید وہ بھی نہیں ہے. ہمیں یہ چیز دیکھنا ہے کہ وہ جو غلطیاں ہیں ہم نے غلطیاں کی ہے، اداروں سے غلطیاں ہوئی ہے، ادارے کے لوگ شہید ہوئے، ہمارے پی ایس ایف کے بچے شہید ہوئے. یہ چیزیں ہم نے مجبوری میں کی ہے. میں جب مر بھی رہا ہوں اور میں نے جو قتل کر رہا ہے وہ بولتا ہے کہ میں نے مارا ہے اور میری عدالت اس کو سزا نہیں دے پاتا تو میں اس فوج سے جو مجھے پسند نہیں ہے اس کام میں انوالو کرنا. یہ نہیں کہ میری فوج سے دشمنی ہے، یہ فوج میرا ہے، یہ پاکستان کا ہے، میرا ہے. بالکل. یہ پرائم منسٹر میرا ہے. انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ 2 سال کے اندر آپ قوانین نہیں بنائیں. فوج بھی آج نہیں چاہتا ہے کہ مجھے دو. یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم نہیں کر پاتے ہیں تو میں خود بھی نہیں کر سکتا ہوں. میں ان کو بھی منع کر دوں اور پھر طالبان کے خلاف ہم بات بھی کر رہے ہیں. بہت سوالات جو سب سے بڑی خطرناک بات ہے اس وقت میں جو آپ کی توجہ بتانا چاہتا ہوں، جو افغان کا مسئلہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے. ہمارا ازلی دشمن انڈیا ہے، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. ان کو تو چاہیے. ہم نے ان کو بارڈر بند کر دیا، ہم نے ان کو بارڈر بند کر دیا. اور پنجاب سے جو ہمارا انڈیا سے ازلی دشمن ہے اس کا بارڈر کھلا ہے. کیوں؟ اس کو تو کبھی تم نے بند نہیں کیا. اور اس لیے کہ یہ ہمارا، میں پھر اس تعصب والی بات پہ جاتی ہے یہ بات کہ ادھر دونوں طرف ہم مریں گے. میرا ایک بیٹھا یا ایک بھائی میرا بارڈر کے اس سائڈ پہ، ایک اس سائڈ پہ، آپ نے اس کا کھانا پینا بند کر دیا، بارڈر بند کر دیا. کیوں؟ اچھا، یہ امپورٹنٹ بات ہے ویسے. یہ اور ایک منٹ ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں. ایک منٹ. انڈیا نے ان کو ٹکٹ 4000 روپے کر دیا. انڈیا نے ان کو 80% ڈسکاؤنٹ دیا ہیلتھ میں. مریض لیاؤ 20 روپے تم لے 80 میں دوں گا. وہ ان پہ مہربان نہیں ہے. میں آپ کی توجہ افغانستان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھ جائے کہ تمہارے پہ مہربانی کوئی، تم حسین نہیں ہو. وہ صرف چاہتے ہیں کہ تم بھی ہمارا دشمن بن. اچھا، ویسے یہ میں بریک سے پہلے ویسے سینٹر صاحب آپ سے بات کرنی ہے، لیکن میں ایک پوائنٹ لے کے پھر بریک کے بعد ہی آپ سے بات کروں گی. ڈاکٹر صاحب آپ کہنا چاہی تھی کچھ کہ ہم نے ابھی بھی کچھ نہیں سیکھا. جو بھی میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں، یہ 2 سال تو ہم نے دے دیے. اس دفعہ کم سے کم ہم نے جو کمیٹی بنی تھی اس میں ٹائم لائنز انہوں نے، حکومت نے ہمیں دی ہیں اور ایک سپروائزری باڈی بن رہی ہے جو کہ لیڈرز کی، پارلیمنٹری لیڈرز کی، جو کہ دیکھے گی امپلیمنٹیشن. فار انسٹنس انہوں نے ہمیں کہا اتنا ہمیں ٹائم لگے گا اینٹی ٹیرر کورٹس کو. تو ٹائم لائنز دی ہیں. اب یہ سیاست دانوں پہ ہیں کہ وہ سپروائز کر کے اسرٹ کریں گے نہیں کریں گے. تو ہماری ذمہ داری اب ساری سیاسی قیادت پہ آتی ہے. لیکن اگر 4 سال میں اسرٹ نہیں ہو سکے، یہ جو پارلیمان جس کے اوپر ہم سوتے رہے ہاں، تو اس میں اگر 2 سال پچھلے قوانین نہیں بن سکے، سینٹر صاحب کون سا ایسا معجزہ ہو جائے گا، کوئی بوتل میں سے جن نکلے گا جو کہ 2 سال میں اگلے معاملات ٹھیک کر دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ.
ایک تو آپ کو یہ ذرا دیکھنا ہوگا کہ یہ جن سرکمسٹانسز سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن تھی پاکستان کے اندر ہے. ابھی تو حالات بہتر ہیں. جی ہاں, اسی پر اگر آپ اجازت دیں تو یہ ملٹری کورٹ ویسے نہیں بنا لیے گئے تھے اور کسی کی خواہش نہیں تھی اور کسی جماعت کی خواہش نہیں تھی. اور یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے کہ ٹیررسٹ کسی ایک جماعت کے خلاف نہیں ہے, کسی ایک پارٹی کے خلاف نہیں ہے, کسی ایک مذہبی گروہ کے خلاف نہیں ہے. انہوں نے پاکستان کی اسٹیٹ کی ریٹ چیلنج کی اور پاکستان کے خلاف انہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے. جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا, جب بچے مارے گئے تو ساری لیڈرشپ اس وقت بھی بیٹھی تھی اور ساری لیڈرشپ نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ یہ ہارڈ کرمنل ہیں. یہ ایک تو یہ ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ عام لوگوں کا ٹرائل نہیں ہو رہا ملٹری کورٹ میں, یہ ان ہارڈ کرمنل کا ہو رہا ہے. کہ میں آپ کی واقعات بتاؤں کہ یہاں اسلام آباد کچہری میں ایک کیس چل رہا تھا, وہاں اسلام آباد کچہری میں وہ گھسے اور جس طرح انہوں نے ججز صاحبان کو مارا اور کچھ ہی عرصے بعد آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ کے اندر جو واقعہ پیش آیا. جی, تو یہ اور ساری اسی کچھ عرصے کے اندر جو کوئٹہ میں واقعہ پیش آیا اس کے اوپر جو رپورٹ آئی جسٹس فائز عیسیٰ کی, اس نے آپ کی حکومت کے اوپر بہت سی انگلیاں اٹھا دی ہیں. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے دیجیے, اس کے بعد میں یہیں سے شروع کروں گی. وہ انگلیاں جو اٹھی ہیں کیا آج بھی وہ ہم آپ کو یاد دلائیں گے اس کے رپورٹ کے اندر کیا ہوا؟ کیا آج بھی اس کے اوپر ہم کوئی کام کرنے کی کوشش کریں؟ وزیر داخلہ سوشل میڈیا پہ پابندی پہ گھنٹے گھنٹے کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, لیکن کالعدم تنظیمیں جس طرح سے دندناتی پھر رہی ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینٹر جاوید عباسی صاحب کے پاس جاؤں گی, لیکن ایک آپ کو بتا دوں کہ نیشنل اسمبلی کی, کیونکہ پارلیمنٹ کی کارکردگی بات کر رہے ہیں, پرفارمنس ٹوٹل سیشنز 40 ہوئے, اس میں ٹوٹل جو کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا 85, اور تقریباً جو پورا ہونے کے بعد سیشن چلا وہ 26 اور 29 دفعہ ایسا تھا کہ کورم پورا ہی نہیں ہو سکا. یہ صورتحال ہے سینٹر صاحب, آپ کی حکومت سے پارلیمان نہیں یہ بادشاہت ہے یا جمہوریت ہے آپ کے خیال میں؟ پہلے میرا خیال ہے وہ جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس کا میں جواب دوں گا, پھر میں اس کو ضرور آؤں گا, اس پہ بھی بات کروں گا. تو وہ ایسے حالات تھے اور یہ کسی جماعت نے اکیلا فیصلہ نہیں کیا. اس دفعہ بھی جب یہ سنسٹ کلاس آ گئی اور یہ ختم ہو گئی ملٹری کورٹ والا معاملہ, تو پارلیمانی لیڈرز جو ہیں, اور ابھی شیری مظاہری صاحبہ کی مہربانی کی, یہ انہوں نے خود بھی بتایا, سینٹ نیشنل اسمبلی کے سارے بیٹھے ہیں اور سب نے ضرور ہمارے خلاف بات کی ہوگی, لیکن اس بات کا سب کو ادراک تھا, اس لیے تو انہوں نے ووٹ دی کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ضرورت ہے. اس لیے کہ قوانین نہیں بنے, اس لیے نہیں, اور اس لیے نہیں کہ آج کوئی جمہوریت کی ناکامی ہو گئی ہے. یہ بالکل ایسا نہیں ہے, اور آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا, اور اگر آپ اجازت دیں تو میں ضرور کہہ دوں کہ یہ بھی بالکل نہیں ہے کہ امریت آ گئی ہے. سر اور کس کو آپ امریت کہیں؟ ہم نے تو سنا کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے اندر جو ہے وہ ملٹری کورٹس لگتی تھی, اس میں سزائیں ہوتی تھی. اس طرح ہوتی. آپ دنیا کی پارلیمان کا وزڈم جو ہے وہ اس طرح چیلنج نہیں کیا جا سکتا. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جس وقت انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سچویشن مختلف ہیں, انہوں نے اپنے لا کو ٹھیک کیا, بہتر بنایا, سخت لا بنائے. آج جب پاکستان کی پارلیمان نے بھی دیکھا ہے کہ یہ ہارڈ کرمنلز ہیں, ان کا ٹرائل ہونا چاہیے, انہوں نے 2 سال کے لیے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. عدالتوں میں سر آپ نے کہا اسپیشل سرکمسٹانسز, اسپیشل لاز, کتنے ایسے اور رہیں گے سر؟ اسپیشل تھے نا تو اسپیشل حکومت بھی بدل دیجئے نا. امریت لے آئیے. ساری اپوزیشن پارٹیز نے کیٹیگوریکلی کیا کہ ایک وجہ ہے کہ ملٹری کورٹس پھر سے آئے ہیں کیونکہ حکومت نے ان 2 سالوں میں جو کرنا تھا وہ نہیں کیا, اور قوانین جو ہیں ان کو مس یوز کیا, امپلیمنٹ نہیں کیا. تو یہ بالکل ادروائز کوئی وجہ نہیں تھی. اگر اینٹی ٹیرر کورٹ صحیح کام کرتے تو ملٹری کورٹس کا ریوائیول کی ضرورت نہیں. شاہ جی حکومت نے تو نہیں چلانا نا. یہ تھا کہ ان کے سپورٹر جتنے بھی ہیں ان کو اریسٹ کیا جائے. کیا میں ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ ڈاکٹر عاصم پورا سپورٹر کر رہا تھا دہشت گردوں کا, اور کوئی نہیں ہے اس ملک میں, کس کو پکڑا؟ نہیں کیا بھائی, نیشنل پلان پہ منوعین عمل نہیں ہوا. اب 2 سالوں میں اور کس کے اوپر مقدمے ہوں گے وہ بھی ذرا. تاج حیدر صاحب, میں سر آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کو زیادہ ڈیفینڈ کرنا ہے. تاج حیدر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب جمہوریت میں اگر 2 سال نہیں تھے تو ان 2 سالوں کے اندر ایسے سرکمسٹانسز بنائے کیوں نہیں گئے کہ دوبارہ سے یہ نہ آتی؟ تقسیم تو نظریاتی ہے نا, اور سب سے بڑا تضاد مذہبی انتہا پسندی پہ ہے کہ کچھ ترقی پسند جماعتیں جو ہیں وہ مذہبی انتہا پسندی کے ہمیشہ سے خلاف نہیں ہیں, کچھ کا ایک ساتھ رہا ہے مذہبی انتہا پسندوں کے. تو اس کی وجہ سے ایک پرابلم پیدا ہے. 2013 کے انتخابات میں بھی یہ چیز کھل کے سامنے آ گئی کہ فلاں 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 وہ نہیں چلا سکتا, اور گن پوائنٹ پہ اس کو روکا گیا. تو اب یہ تمام چیز جو ہے یہ اس کو اگر ہم نظر انداز کریں کہ تقسیم
جو ہے نظریاتی ہے اور مذہبی انتہا پسندی کے خلاف ہے، اور یہ مذہبی انتہا پسند ہیں جو اس بات سے نا امید ہو کے کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں. کبھی انہوں نے بندوق اٹھائی ہے. ہندوستان میں وہ جیت جاتے ہیں الیکشن، ایک پسماندہ ملک ہے سیاسی طور پہ، وہاں وہ جیت جاتے ہیں. پاکستان کے اندر یہ نہیں ہوتا، اور ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت اور ایک سسٹم کے تحت افغان جہاد کو ایک بہانہ بنا کے مسلح گروپ یہاں پہ بنائے گئے. اب اگر پولیٹیکل ول نہیں ہے، سیاسی عزم نہیں ہے کہ ہمیں اس کو ختم کرنا ہے، تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. لیکن اگر مطلب بات چیت کریں گے ہم، اور اتنے دن بات چیت کریں گے، اس میں وہ پھر سے ری گروپ ہو جائیں گے، پھر سے عام ہو جائیں. نہیں اب ہم ایک جماعت نے نیشنل ایکشن پلان پہ بھی کہا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. وزیر داخلہ خود سینٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آرمی پبلک اسکول کی ہمیں پہلے سے انفارمیشن تھی، بار بار کہا گیا. وزیر داخلہ کہتے ہیں کراچی ایئرپورٹ پہ ہمیں یہ تک پتا تھا کہ کس دروازے سے حملہ ہوگا. بادشاہ خان یونیورسٹی کا پتا تھا، واگا کا ہمیں دن کے 11 بجے تک. اب اس تمام کے بعد اگر کارروائی نہیں ہوتی، اور وہ کور اگر یہ ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں یہ صوبائی معاملہ ہے 18ویں ترمیم کا، نہیں بھائی، یہ دہشت گردی کا معاملہ ہے. اور یہ سب کو جہاں بھی آپ چھوٹی سے چھوٹی بات پہ انکوائری کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے سیکیورٹی لیپسز ہوئے ہیں. ذرا معلوم تو کیجئے کہ کیوں یہ ہوا، تاکہ سزا دینے کے اعتبار سے نہیں. یہ سب کچھ کوئٹہ کمیشن رپورٹ کے اندر ہائی لائٹ کیا کمیشن رپورٹ کے اندر ہائی لائٹ آج سب ایگزیکٹلی اس کے اوپر جو سینٹر صاحب، یہ تو سب سے بڑا سوال بنتا ہے. ان سے سوال پوچھا میں یہی کہہ رہا کہ ہوں آپ کہ اہل سیاسی سنت عزم کی والجماعت کے وفد جس کی سربراہی مولانا لدھیانوی کر رہے تھے کیوں ملے؟ تو جواب دیا کہ یہ درست نہیں ہے، میں وفد سے ملا ہی نہیں. یہ مطلب یہ ان کا جواب تھا وزیر داخلہ کا، اور یہ انہوں نے جو تصویریں چلی ہیں ان کو یہ سامنے تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں ملا ہی. بالکل ایسا نہیں ہے. وزیر داخلہ صاحب نے بار بار، اور ابھی کچھ ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، اور تاج حیدر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سینٹ میں آئے کسی اور جواب کے بعد انہوں نے اس کا بڑا ڈیٹیل جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جس وفد سے مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے مجھے پہلے نہیں بتایا ہوا تھا کہ اس میں کون آیا ہے. ایک آدمی انہوں نے کہا، بالکل دیکھو انہوں نے حقیقت سے جو سچائی ہے کوئی چھپا نہیں سکتا. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو وفد ہے اس میں مولانا سمیع الحق صاحب تھے، انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اس میں کاف کے لوگ بھی کوئی شامل تھے، علماء اکرام نے آنا تھا ہمارے اور جلسہ بھی انہوں نے اجازت دی. جب ان کے اوپر لاٹھیاں برسائی جا رہی تھی تو ان کو جلسے کی اجازت ان کو 128 دن سب سے زیادہ پارلیمنٹ کے سامنے، ان سے زیادہ کس کو اجازت دی گئی ہے؟ جو یہ بیٹھے کھڑے رہے ہیں، جو ابھی پچھلے سال کی بات ہے، یہ جب دھرنا لاک ڈاؤن کا جب دھرنا نمبر 2 ہوا. ایک بات ایک ذرا جناب علی، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ وزیر داخلہ صاحب نے کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن آتی تھی وہ انفارمیشن ہم پاس آن کرتے تھے. پروونشل جو ہمارا نیکٹا کے نیچے نظام بنا ہوا تھا وہ ان کو دے رہے تھے کہ اگر یہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے، یہ انفارمیشن پہ آپ کو عمل درآمد کرنا چاہیے، اور یہ ہمارا کام تھا. اگر ہم ان کو انفارمیشن دیتے ہیں تو پروونشل گورنمنٹ کو شکر گزار ہونا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ٹیررزم کا خاتمہ ہو سکے. اب یہ بلیم کرنا کہ وزیر داخلہ جہاں وہاں کھڑے ہو کے جا کے وہاں کھڑا ہو کے روک تو نہیں سکتا. یہ جو رپورٹ تھی نا کوئٹہ کمیشن، اس کے اندر انہوں نے جو پولیٹیکل ول تھی نا اس کو جو نہیں ہے اس کو بہتری لانے کی ضرورت ہے. نثار صاحب نے اس وقت تو یہ کہا کہ مجھے پتا نہیں تھا، لیکن مور ریسنٹلی جو زیادہ ڈسٹربنگ بات ہے، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ کیا حرج ہے اگر حکومت پروسکرائب گروپ کے لیڈرز کو ملے. مطلب آپ اگر گورنمنٹ ملتی ہے اس کا مطلب آپ لیجٹمیسی دیتے ہیں ان گروپ کو. یہ انہوں نے کہا ہے. آپ سینٹ میں جو بات سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. وہ جو مل رہے تو وہ بھی ہے، اور جو لوگ ان کو 30 کروڑ روپے دے رہے مدرسے کو، اس اکھانی والے کو، اور وہ بولتا ہے کہ یہ ہماری روحانی بچے ہیں، تو کیا اعتزازات نہیں ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے اوپر ہم نے تو دیے فار ایجوکیشنل ریفارم ان مدرسہ، جو کہ نیب کا حصہ ہے. ویسے وہ نہیں دینے چاہیے تھے، اس کے اوپر وہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتا ہے. بالکل اس پہ ڈیبیٹ. میری بہن سے پوچھا جائے کہ اور کتنے مدرسوں کو دیے؟ نہیں، میں تو نہیں ہوں کے پی حکومت میں، بٹ آئی ایم سیئنگ کہ نیشنل ایکشن پلان کا مدرسہ ریفارم ایک حصہ تھا، اور جو ہمیں بتایا گیا کہ اس وجہ سے دہشت گرد پال رہے نہیں پال رہے، یہ نہیں پامتا، یہ نہیں کہ پیسے دیکھو اور پالو. تاجر صاحب آپ کچھ کہتے ہیں؟ جنگ اگر لڑ رہے ہیں تو دشمن سے آپ بات بھی کرتے ہیں، لیکن سوال یہ کہ آپ جنگ لڑ رہے ہیں کہ نہیں. آپ جنگ نہیں لڑ رہے، آپ سب کو ایک اس پہ لے کے اور ایک مسلسل ایک جو ہونی چاہیے جد و جہد. اور بڑی چیز میں پھر یہی دہراؤں گا کہ 4 ملکوں کا یہ معاہدہ ہوا ہے،
اس قسم کے معاہدے وسطی ایشیا کی ریاستوں کے اندر کامیاب ہوئے ہیں. امریکی سامراج کو نکالا گیا ہے وہاں سے اور لوگوں نے مل کے اپنے معاملات خود صحیح کیے ہیں. میں اب بھی یہ کہوں گا کہ اس معاہدے پہ عمل درآمد کیا جائے جو افغانستان، پاکستان، تاجکستان اور چین کا ہے. اب تو ہم ایک اور الائنس کا حصہ بننے والے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے. جو تاج حیدر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں افغانستان، تاجکستان والے جو 4 ملکوں کا اتحاد تھا اس کے اوپر دہشت گردی کے خلاف اس کا حصہ بننے کے باوجود حصہ نہیں بن سکے اور سعودی الائنس کا حصہ ہم کیوں بن رہے ہیں. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر فیصلے پارلیمان میں نہیں ہو رہے، میں نے فافن کی بتائی آپ کو نیشنل اسمبلی کی، تو ڈاکٹر صاحبہ یہ فیصلے کون کر رہا ہے اور کیا حکومت پھر اس کو حکمرانی کا حق ہے اگر فیصلے وہ نہیں کر رہے؟ دیکھیں کئی فیصلے اگر حکومت کر رہی ہے تو بادشاہت کے طور پہ کر رہی ہے کیونکہ پارلیمان میں نہیں آ رہے. اگر حکومت بھی نہیں کر رہی اور سویلینز اپنی سپیس ایبڈیکیٹ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ویکیوم کبھی ویکیوم نہیں رہے گا. کوئی فورس تو آ کے اس ویکیوم کو آکیوپائی کرے گی. ایدر وے آپ جمہوریت کو سخت نقصان دے رہے ہیں. اور اب فار ایگزامپل دیکھیں یہ یمن کی جنگ کا جو ایشو ہے، این او سی آپ نے دے دیا. ایک تو گورنمنٹ کی اپنی کنفیوژن ہے. جنرل قادر بلوچ نے سٹیٹمنٹ دی کہ یہ کنٹروورشل ہو جائے گا اگر جنرل راحیل شریف نے ایکسیپٹ کر لیا، اور آپ نے حکومت نے ان کو این او سی دے دیا. اب یہ جنگ میں امریکہ نے آج ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ وداؤٹ ریسٹرکشنز انٹر کرنا چاہتے ہیں. یونیسیف کی کل سٹیٹمنٹ ہے کہ بچے کی ڈیتھ ڈبل ہو گئی ہے اس 3 سال کی جنگ میں، اور یہ پارلیمان کے اندر سویلینز مارے جا رہے ہیں اور یہ بڑی غلط جنگ ایک ہو رہی ہے. اور اس کے بیچ میں آپ ایک ملٹری الائنس میں آپ اپنا ایکس چیف آف آرمی سٹاف بھیجتے ہیں اور پھر خبر آئی ساتھ کہ ہماری فورسز جا کے یمن اور سعودی عربیہ کے بارڈر پہ بھی پلیس ہو گئی ہیں. تو آپ ایک دیکھیں اس طرح آپ آہستہ آہستہ ایک جنگ میں گھسیٹے جا رہے ہیں جو کہ بالکل خلاف ہے. وہ جو الائنس ہمیں بنانا تھا اس میں ہم نہیں جا رہے، جس کا تاج حیدر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، اور جو الائنس جس میں ہمیں نیوٹرل رہنا تھا اس کا ہم حصہ بن رہے ہیں. اور یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ یہ فیصلہ حکومت نے کیا ہے نا. یہ تو جی ایچ کیو میں فیصلہ نہیں ہوا نا. دو چیزیں، ایک تو سعودی گورنمنٹ ہے، ایک پاکستان گورنمنٹ جو فیصلہ کرے وہ تو رسپانسبل موجودہ گورنمنٹ جو بھی ہے. لیکن ہمارا کام ہے ایز اے پارلیمنٹیرین ایک پارٹی کی کہ ان کو یہ بتائے کہ کم سے کم آ جائے، اس کو پارلیمنٹ لیا ہے، پارلیمنٹ میں ڈسکس کرے. اس کی جو نتائج ہے یہ افغان سے بھی زیادہ خطرناک ہے. آپ لے کے آئیں گے اے این پی کی طرف سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ پارلیمان کے اندر آنا چاہیے. آپ کی طرف سے بہت اسٹرانگ ڈالیں گے. ہم نے صرف اتنا ہی کر دیا نا، یہ بھی بہت ہے. ہم نے بہت سزائیں کھائی ہے. ہمارے باپ نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا تھا کہ پاکستان کے لیے ہم اچھی باتیں کریں کہ فوج کے خلاف ہوں، جو جوتے ہم کھائے اور مٹھائیاں اور الویت ہم کھائے. جب ان طالبان میں حکیم اللہ مسعود نے بولا کہ الیکشن 3 پارٹی نہ کرے، نون نے، پی ٹی آئی نے، جماعت اسلامی نے، جے وی آئی نے، کس نے ہمارا ساتھ دیا؟ ہمیں تو وہاں قتل کر رہے تھے اور ہمارے پہ الزامات لگ رہے تھے. تو لہٰذا ہم نے اتنا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. ہمارا اتنا ہی ٹھیکہ کہ آپ کے توسط سے میں نے بتا دیا. صاف انکار. سنو میں بتا رہا ہوں نا کہ اس چیز میں نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا ہوگا. اور اس کا وجہ ریزن میں کلیئر بتا رہا ہوں. یہاں پہ شیعہ بھی ہمارے بھائی ہے اور سنی بھی ہے. ایران اور سعودی کی جنگ میں اگر ہم بنے تو یہ میں کلیئر رشیا اور امریکہ کی جنگ میں جو ہم حصہ بن گئے اس سے زیادہ خطرناک ہے. لیکن پی ٹی آئی کو تو سپورٹ کریں گے نا کہ وہ لے کے آ رہی ہے قرارداد اس کے اوپر. سر جاوید بھائی صاحب نہیں کریں گے؟ نہیں میں نہیں بولا. اچھا آپ نے ہم اگر اس سے دور رہیں گے تو ہماری خوشی ہوگی. ہم نے پہلے بھی تنبیہ دی، اب بھی تنبیہ دے رہے ہیں، ہمیں اور مت مارو. صرف تنبیہ تک ہے ان کا کام. لیکن جاوید بھائی صاحب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے اس جنگ کے اندر حصہ لینا ہے اور آپ نے ایک حصہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری طرف سے فیصلے ہوئے. فیصلہ آپ کی طرف سے این او سی آپ نے جاری کیا. ایک تو میرے کارڈ کی درستگی کے لیے بتا دوں کہ جب یہ الائنس بنایا گیا تھا مجھے نیشنل اسمبلی کا نہیں پتا لیکن سینیٹ آف پاکستان میں اس پہ بڑی ڈسکس ہوئی تھی. اور تاج حیدر صاحب نیشنل اسمبلی میں تو کورم ہی نہیں ہوتا. 30 میں سے 14 دفعہ تو شیرین مزاحی صاحبہ نے اور یہاں جو ہمارے ایڈوائزر ہیں فارن افیئرز تاج عزیز صاحب نے آ کے بڑی ڈیٹیل بریفنگ دی تھی اور چیئرمین سینٹ نے ٹائم مقرر کیا تھا اور تمام سینیٹر نے اس پہ بہت بڑی گفتگو کی تھی. آپ ضرور اس کی کاپی منگوائیں اور دیکھیں کہ سینٹ میں اس کی ڈسکشن ہوئی تھی. اس وقت جب یہ الائنس میں پاکستان گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ الائنس کیا ہوگا، اور آخری جو الفاظ انہوں نے کہے گئے تھے کیونکہ ابھی اس کی بہت ساری چیزیں طے ہونی ہیں اور جو چیزیں طے ہوتی جائیں گی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے لیں گے. لیکن یہ انہوں نے بالکل سینٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے. ایک نمبر 1. جی نمبر 2 دیکھیں پاکستان کو ہمیں یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ کسی ایک جماعت کا نہیں. آج ہم اقتدار میں کل کسی اور نہیں ہونا ہے. اور کوئی ایسی چیزیں کوئی ایسا ماحول ہم کریٹ نہ کریں جب
सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान कोई तल्ख वैसी मामला हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान न सिर्फ सऊदी अरेबिया भी गए जब यमन का मामला था, और ईरान भी गए। और तो फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ईरान को फिर दोबारा बुला के वजाहत करनी चाहिए थी ना, वो जनरल साहब को क्यों करनी पड़ी है अभी? आप ईरान के जब प्रेसिडेंट साहब यहाँ तशरीफ लाए जी, और सारी बातें हुई, हमारे दोनों बड़े इस्लामी ममालिक के साथ बड़े अच्छे तल्लुक है, आज के नहीं एक जमाने से अब तल्लुक नहीं है। रहेंगे ना सर? हम रहेंगे। अच्छा। और एक मेहरबानी कर, जी। ये तल्लुक पहले यमन के मामले में हमने अपने तल्लुक नहीं खराब किया, उससे बड़ा मुश्किल वक्त चले नहीं है। अब तो हो गया अब ना भी नहीं फैसला।